औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की राह में चूँकि ज़मीन की सैर और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुकामात तक सफ़र करने से ज़िंदगी की बहुत सी नेमतें और कामयाबियाँ और गो ना गो तजुर्बात मुयस्सर आते हैं। इसलिए पेशवाने इस्लाम ने लोगों को सफ़र और ज़िंदगी के लाहे अमल में वक्ती तग़य्युर तबद्दुल का शौक़ दिलाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, सफ़र करो ताकि सही और सालिम रहो, सफ़र करो ताकि इस्तिफ़ादा और गनीमत हासिल करो। लेकिन मुसाफिर शख्स के घर से निकलने और दोबारा वतन वापस आने तक के लिए मुतअद्दिद अहकाम दिए गए हैं, जिनमें से हर एक नफ्सियाती और इज्तमाई नुक्ते निगाह से अहमियत का हामिल है। इनमें से एक ये है कि जब कोई शख्स सफ़र पर तैयार हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके अपने लिए एक अच्छा साथी हासिल कर ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि लोगों में से बदतरीन कौन है। वो शख्स जो तन्हा सफ़र करे और मेहमान को अपने पास से भगा दे और अपने ग़ुलाम को मारे। इस्लाम हर मौका पर लोगों को खुदा ताला की जानिब मतवज्जा करता है और इसीलिए हुक्म देता है कि मुसाफिर शख्स चलते वक्त दुआ मांगना ना भूले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, एक मुसाफिर की अपने ख़ानदान के लिए बेहतरीन सरपरस्ती ये है कि रवानगी के वक्त 2 रकत नमाज पढ़े और कहे, ए परवरदिगार, मैं अपना आप, अपना ख़ानदान, अपना माल, अपने फ़र्जंद, अपनी दुनिया और आखिरत, अपनी अमानतें और आक़िबत कार सब तेरे सुपुर्द करता हूँ और तेरे पास अमानत रखता हूँ। बिलाशुबा जो शख्स ये अमल अंजाम देता है वो जो कुछ मांगता है खुदा ताला इसे देता है और उसे और जो कुछ इससे मुतल्लिक हो इसकी हिफाजत करता है। जो कुछ अरब गुमान करते थे और किसी घड़ी को सफ़र करने के लिए नेक और किसी को बद समझते थे, इसके बरअक्स इस्लाम कहता है कि जब तुम सफ़र करना चाहो तो अपने आप को खुदा ताला के सुपुर्द कर दो और इसकी राह में खर्च करो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सदका दे और जब जी चाहे घर से बाहर जा। और फिर जब आपसे पूछा गया कि क्या बाज़ दिनों मसलन बुध को सफ़र करना मकरूह है, तो आपने फरमाया, जब भी तू सफ़र करना चाहे अपना सफ़र सदक़े से शुरू कर और आयतुल कुर्सी पढ़। और फिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार जब महीने के आखिरी बुध के दिन या किसी ऐसे दिन सफ़र करते थे जिस दिन सफ़र करना लोग अच्छा नहीं समझते तो सदका देते थे और घर से रवाना हो जाते थे। हम सफ़र लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ कमाले मोहब्बत रखें और अपना सफ़र हंसी खुशी और बशाशत से ख़त्म करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसाफिर की बड़ाई इसमें है कि अपने ज़ादे सफ़र और तोशे में दूसरों को भी शरीक करे और अपने साथियों के साथ खुश अहलाकी से पेश आए और इनसे हंसी मजाक करे, बशर्ते कि इससे खुदा का गुनहगार ना हो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सफ़र के दौरान बुजुर्गवारी इसमें से है कि तू ज़्यादा और उम्दा ज़ादे सफ़र और तोशा लेकर चले और अपने साथियों में बांटे। जब तू अपने हमसफ़रों से जुदा हो
تو ان کے بھیدوں کی حفاظت کرے، سفر کے دوران ان سے کافی ہنسی مذاق کرے، لیکن یوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیک کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ جب کچھ لوگ سفر پر روانہ ہوں تو جو زاد سفر اور توشہ ان کے پاس ہو وہ مل کر کھائیں، کیونکہ یہ کام ان کے لیے بھی زیادہ گوارا اور اخلاق کے نقطۂ نگاہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مرد کی بڑائی اس میں ہے کہ سفر کے وقت اپنے ساتھ کافی زاد اور توشہ لے کر چلے۔ ہم سفر ساتھیوں کو چاہیے کہ سب اپنے آپ کو ایک دوسرے کے برابر سمجھیں اور دوسروں پر برتری نہ جتائیں، اور ہر شخص اس بات پر فخر کرے کہ وہ دوسروں کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ کا بزرگ وہ ہے جو سفر میں ان کا خدمت گزار ہو۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران طے ہوا کہ ایک گوسفند ذبح کر کے کھانا تیار کیا جائے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں گوسفند ذبح کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور دوسرے نے اس کی کھال اتارنا قبول کیا، تیسرے نے گوشت کی بوٹیاں بنانے کی ذمہ داری لی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ چوتھا شخص گوشت پکا کر کھانا تیار کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جلانے کے لیے لکڑیاں لائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کام کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، لیکن خدا تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش نہیں ہوتا جو ساتھیوں کے ہمراہ ہو اور اپنے لیے مخصوص کام چاہے۔ پھر حضرت اٹھے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ نیز امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے، اور آپ ان سے یہ طے کر لیتے تھے کہ اپنے ہم سفروں کے خدمت گزاروں میں شامل رہیں گے۔ ایک دفعہ آپ کچھ لوگوں کے ہم سفر تھے۔ راستے میں ایک شخص کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے آپ کو پہچان لیا۔ وہ آپ کے ہمراہیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، پھر عرض کیا، یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمیں جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں کہ اگر ہم اپنا ہاتھ یا زبان آپ کی جانب دراز کرتے تو کیا ہلاک نہ ہو جاتے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر کر رہا تھا جو مجھے جانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر میرا احترام کرتے تھے جس کا میں مستحق نہیں تھا۔ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں تم بھی ایسا ہی نہ کرنے لگو، اور اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنا تعارف نہ کراؤں۔ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم سفروں کے حق کا احترام کیا جائے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک مسافر راستے میں بیمار ہو جائے تو اپنے ہمسفروں پر حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی خاطر 3 دن تک رکے رہیں۔
اسلام حکم دیتا ہے کہ جب تم اپنے ہم سفر سے جدا ہونا چاہو تو چند قدم تک اس کی مشیت کرو اور پھر اسے خدا حافظ کہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ امام علی علیہ السلام ایک ذمی ایسا غیر مسلم جو اسلام کی پناہ میں زندگی بسر کر رہا ہو کہ ہم سفر ہو گئے۔ ذمی شخص نے آپ کی منزل مقصود پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ جب وہ ایک دوراہے پر پہنچے تو حضرت کوفہ کا راستہ چھوڑ کر اس راستے پر چلنے لگے جس پر ان کا ہم سفر جا رہا تھا۔ ذمی کو تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، کیا آپ کوفہ نہیں جا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، کوفہ کا راستہ تو وہ ہے اور آپ اسے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے علم تھا۔ اس نے عرض کیا، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں چلے آئے؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اچھی رفاقت یہ ہوتی ہے کہ انسان جدا ہوتے وقت اپنے رفیق کی مشایت کرے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ ذمی متعجب ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے؟ آپ نے اس کے سوال کا جواب اثبات میں دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی مطابقت بلا وجہ نہیں کی۔ لوگ ان کے ان اچھے اخلاق پر فریفتہ ہو گئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے ان کی مطابقت کی ہے، لہٰذا میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں۔ پھر وہ ذمی امام علی علیہ السلام کے ساتھ کوفہ چلا آیا، اور جب اسے آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں تو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام اس بات کی ترجیح دیتا ہے کہ جب انسان سفر سے لوٹے تو سوغات لانا نہ بھولے، خواہ وہ تھوڑی سی ہوں، کیونکہ یہ چیز مسافر اور اس کے گھر والوں کے مابین محبت پیدا کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص سفر اختیار کرے اور پھر واپس لوٹنا چاہے تو اسے چاہیے کہ حسب توفیق اپنے گھر والوں کے لیے سوغات لائے، خواہ وہ ایک پتھر ہی ہو۔ اسلام حاجیوں اور دوسرے ایسے اشخاص کا جو مذہبی مسافرت پر جائیں خصوصی احترام ملحوظ رکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص خانہ خدا کی زیارت کرنے والے کسی شخص کی مسافرت کے دوران اس کے گھر کے کام انجام دے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے خود مکہ معظمہ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو حج کو نہیں گئے ہو، حاجیوں کو خوش کرو اور ان سے مصافحہ کرو اور ان کا احترام کرو، کیونکہ یہ عمل تمہیں ان کے ساتھ ثواب میں شریک کرتا ہے۔ اور بلاخر اسلام حکم دیتا ہے کہ مسافر کو چاہیے کہ جس طرح اس نے اپنا سفر عبادت اور یاد خدا سے شروع کیا تھا، اسی طرح اسے خدا کی جانب توجہ دے کر ختم کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مسافر سفر سے لوٹے اور اپنے گھر میں وارد ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک اپنے بدن پر پانی گرا کر اسے پاک صاف نہ کر لے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اور سجدہ کر کے 100 مرتبہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر لے، اس وقت تک کوئی اور کام شروع نہ کرے۔